अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मारखोरी की आवाज़ बराह रास्त लंदन से सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि दुनिया के जिस कोने में भी आप लोग हैं खैर तौफियत के साथ हैं। इसके साथ ही आज का क्लिप शुरू करती हूँ और आज मेरी बात का मौजू रहेगा पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, बैरून मुल्क ख़ास करके रहने वाले पाकिस्तानी वो किस किस्म की ज़हनी अजियत और कर्ब में इस वक्त मुब्तला हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के। पाकिस्तानियों, आपने देखा कि किस किस्म का एक भोंडा और एक नंगा नाच जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का खेला जा रहा है। एक इंसान जो सेल्फ एग्जाइल पर यानी खुद ही अपने आप को जिसने जिला वतन 4 साल बाहर रखा और अपने बैरून मुल्क बनाई जायदादों के ऊपर जो है वो अपने पोते पोतियों, बेटा बेटी और अपने ख़ानदान के साथ अय्याशियाँ मारता रहा। 4 साल के बाद पहले 1 साल अपने भाई की हुकूमत से मुल्क के ऊपर अताब और जुल्म और सितम तोड़ने के बाद आज किस तरह बेशर्मों की तरह यानी कि वापस मुल्क में पहुंचता है, जबकि ये अदालत और अदालत से मिली जितनी भी इसकी सज़ा है उन सबको पैरों तले रोंद के और झूठ बोल के कि मुझे प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हुई हुई है, ये बाहर निकला। और हैरत उससे भी ज़्यादा बड़ी मुझे ये हुई कि पाकिस्तानी अवाम का मेंटल लेवल इतना स्मॉल, इतना छोटा है और इन्होंने तालीम का इतना फुकदान हमारी कौम पर रखा है जिनको जमहूरियत की ABC का पता नहीं, और वो इनको एक शहनशाह और मुल्क में बेताज बादशाह की तरह इनको पूजते हैं। और उनको ये नहीं समझ में आ रही कि जमहूरियत में इस किस्म का जो है वो यानी भोंडा मजाक नहीं लगाया जाता कि एक इंसान जब ये इलेक्शन भी नहीं हुए और उसको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देते हुए जो है पाकिस्तान में यानी एस्टेब्लिशमेंट भी सलूटे मारते हुए उसको जो है वो तैयारे से उतारती है। एक कौमी मुजरिम जिसने मुल्क का पैसा खाया, जो अपने बैरून मुल्क जायदादों का हिसाब नहीं दे सका, जिसके पर्चे पनामा पेपर्स और डॉन लीक्स कहाँ नहीं हुए, और बैरून मुल्क जो जरीदे हैं वो भी एतराफ़ करते हैं कि इस आदमी ने जो है अपनी दौलत दिन दुगनी 4 चुगनी अपनी 3 साल के दौरे हुकूमत में बढ़ाई। एक्सक्यूज मी। तो वो तक जो है यानी केस स्टडी के तौर पे इस चोर आज़म को अपनी यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कि इस तरीके से भी कोई इतना बड़ा चोरी करके भी और एक सियासतदान जो है वो जो है एक मुल्क का सरबराह हो सकता है। आप सबको इमरान खान ने आपको इन लोगों के जो है करतूत आप लोगों के सामने लाए। अब मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ ये सियासतदान ही नहीं है, आपके मुल्क की सबसे बड़ी अफसोस की बात कि आपके मुल्क की हिफाजत करने वाली पाक फौज, उसके सरबराह वो भी बिल्कुल इन्हीं के वतीरों पे चलते हुए इन्हीं के हाथ से हाथ मिला के उन्होंने भी पाकिस्तान को लूट खसूट का बाजार बनाया हुआ है। और उन्होंने भी इनके साथ ही मिलकर 4 दहाइयाँ 5 दहाइयों से पाकिस्तान को लूट मार का जो है वो एक पाकिस्तान बना के रखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ और आपको मालूम होना चाहिए कि चोर की हमेशा चोर से दोस्ती होती है, तो चोर की चोर से यारी है। और यही तमाशा आप देख रहे हैं कि चोर ऑब्वियसली चोर ही को पसंद करेगा, क्योंकि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, कि मैं तुम्हारी चोरियों को छुपाता हूँ, तू मेरी चोरी छुपा। ये वाला धंधा हमारे मुल्क में चल रहा है नाम नहाद सियासत के तौर पे। और अब इस्टेब्लिशमेंट इनको क्यों इतनी जो है वो इनको इतनी बैकिंग दे रही है, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट में ये बैठे हुए ये बड़े ही अमेरिका की जो है वो चुनाव से आए हुए जो हमारे जर्नैल हैं, फौजी जर्नैल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI और ये जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदों पे लगे हुए ये गद्दार हैं,
ये इन्होंने भी बाहर जायदादें बना रखी हैं। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जो आसिम बाजवा जो थे, उन्होंने पापा जॉन के इतनी बड़ी कारोबार और पता नहीं कौन कौन सी एम्पायर्स उन्होंने अमेरिका में खड़ी की हुई हैं। अब बाजवे ने भी वही काम किया। उसने कहा यार मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे बैठते ही इस काम के लिए हैं, ताकत में आकर और अपना धौंस जमाकर ये सियासतदानों को भी बल्कि जो है पिछाड़ कर अपनी हराम की दौलत इकट्ठी कर सकें पाकिस्तान के खजाने से। अब इन्होंने 46 ये आसिम मुनीर जो आए हैं, इन्होंने 46,000 एकड़ जो है अराजी शोबाज डिगी के सर पे पिस्तौल रख के अपने नाम लिखवाई कि जो उन्होंने आर्मी के जो ब्रिगेडियर और बड़े बड़ी ये जो जर्नैल वगैरह इनको जो है बांटनी है मुफ्ते में, जो कि आप और मैं पाकिस्तानी जब हम जाते हैं तो यही फौजी जर्नैल आपको अपना 5 मरले ज़मीन जो है वो महंगे दामों देकर दांत अपने जो है वो पीले करते हैं और ऐश मारते हैं, दांत लाल करते हैं, और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये मुफ्ते की मिली हुई ज़मीनों के ऊपर जो है ये कैश करते हैं। तो अब आपने देख लिया कि हमारे मुल्क पर ये अजदहा की तरह ये जर्नैल, करप्ट जर्नैल जो हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को और इवन हमारी सियासत को भी ऐसा जकड़ा हुआ है कि ये पूरे पाकिस्तान को हिलने नहीं देते। जो कि इनका असली काम है सरहदों की हिफाजत करना, वो तो बेचारे निचले दर्जे के कोई सिपाही वगैरह और कैप्टन लेफ्टिनेंट उनको उनसे करवाते हैं ये, और उनको शहीद भी करवा देते हैं, और क्या कहते हैं ना, शलजमों से मट्टी झाड़ने की तरह उनके घरों में जाके उनकी वर्दियां खून से लुथड़ी हुई जाके तो उनसे ताज़ियत भी कराते हैं। लेकिन खुद ये जिस धंधे में लगे हुए हैं, खुद ये जो अवाम का जो है और मईशत का जो बर्बादी का वो कर रहे हैं, और अपने लिए आप देखो पाकिस्तान में इन्होंने ना सिर्फ बाहर पाकिस्तान में भी एम्पायर खड़ी की हुई है। अब कहते हैं कि ये जो ज़मीनें इन्होंने ली हैं जी ताकि इनको सुप्रीम कोर्ट ना पूछे कि ये आपने किस हैसियत से इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है वो आर्मी ने ले ली है। पैसा अलग लेते हैं, जो बजट आर्मी का है आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा ये अलग खाने पीने के लिए, और अपने मुफ्त नौकर चाकर नौकरशाही, और अपने यानी कि वो जो इन्होंने बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज और अपने लिए बड़े बड़े क्लब्स बनाए हुए हैं, आर्मी ऑफिसर्स क्लब्स, उनमें अय्याशियाँ फुल टॉस फैमिलियों के साथ करने के लिए आपसे जो पैसा ये मरते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने अपना एक खाता लगवाया हुआ है। वो खाता तो अलग है इनका, लेकिन उसके अलावा अब इनको मुफ्ते की पाकिस्तान की सरहद पे ज़मीनें भी चाहिए कि ये जी जो भी हमारा ब्रिगेडियर बनेगा उसको हमने 2 कनाल 3 कनाल ऐसे 4 कनाल के प्लाट देने हैं, और हमने उनको टाफियों की तरह एक दूसरे को ये मुफ्ते की पाकिस्तान की ज़मीनें बांटते हैं। और अब तो और आप देखो सीमेंट फौजी फाउंडेशन, शुगर इंडस्ट्री फौजी फाउंडेशन लोहा फौजी फाउंडेशन फलाना ढमकाना, यानी अब अवाम के कारोबार के ऊपर भी इन्होंने अपनी जो है वो जमा ली है। और तो और छोड़ें, अगर ये गवादर का पोर्ट बन रहा था तो वहाँ भी ये कहते हैं हमारा आर्मी का जनरल जो है वहाँ बैठे। हर तरफ इन्होंने अपने आर्मी के बंदे क्यों बैठाए हैं। अब आप देखें एक नंगा नाच ये अब इलेक्शन के तौर पे करेंगे, तो इन्होंने नादरा में भी जो है वो अपने फौजी जो हैं वो बिठा दिए हैं। नादरा में भी जो है वो इन्होंने अपना कर्नल वर्नल लगा दिया है। अच्छा, नैब में भी कर्नल साहब जो हैं वो तैनात हो गए हैं। यानी हर तरफ इन्होंने अपने फौजी बंदे क्यों बिठाए हैं, क्योंकि अब इन्होंने नवाज डड्डू को, जिसके सर पे इन्होंने पिस्तौल रखी हुई है कि तूने हमारा नाम नहीं लेना, तू अपनी सियासत कर, अपना खा पी, और लेकिन हमारे किसी बंदे का तू नाम नहीं ले सकता। जितनी तेरी हैसियत है बस उतना खा सकता है। जिस जगहों पे हमने पाँव अड़ाए हैं, बलोचिस्तान में वहाँ पे हमने पाँव अड़ाए हुए हैं, कश्मीर में हीरे जवाहरात चोरी करने के लिए, मादनी वसाइल बलोचिस्तान के खाने के लिए वहाँ हमने अपने कर्नल और फौजी बिठाए हुए हैं। तू उधर नहीं देख सकता तो ज़्यादा फैलने की कोशिश ना करना, बस इतनी औकात में डोमेन में रहकर तू खाना पीना। तो ये डील इन्होंने उसके साथ की है, और हमारा नाम तू नहीं ले सकता। जिस दिन लिया तुझे उठा के हम फेंकेंगे। जो अब देख ले कि हमने इमरान का क्या हाल किया है, इससे बुरा तेरा करेंगे। तो इस डील के ऊपर ये मरियम नवाज और नवाज जो हैं ये वापस आए हैं। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, भागती चोर की लंगोटी से ही थोड़ा ही सही, लेकिन खान पीन तो मिलेगा ना। तो ये इस डील के ऊपर जो है नवाज शरीफ को ये वापस लेकर आए हैं अपने मुल्क में। और ये लोग समझते हैं
کہ پاکستانی قوم اتنی کوئی بے وقوف قوم ہے جو ان کی یہ ساری بدماشیاں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی. پاکستانی قوم بہت باشعور ہو گئی ہے، اسپیشلی اس کے لیڈر نے وہ شعور اس کو دیا ہے بچے بچے کو کہ وہ تم لوگوں کو وردیوں کے پیچھے ننگا کھڑا ہوا تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم کیا ہو. ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں، ہم دور سے رہ کر بھی تم لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو پورا دوستو یرغمال بنایا ہوا ہے. جو پاکستانی ڈائسپورا باہر بیرون ملک رہنے والے سارے پاکستانی ہیں وہ اس وقت بہت شدید ڈپریشن اور غم کا شکار ہیں، لیکن ان کی امید نہیں ٹوٹی. ان کی امید نہیں ٹوٹی. ان کی امید اور ان کی دھڑکن اس وقت اڈیالہ جیل کے سلاخوں کے اندر ہے. اور جس دن وہ بہادر سپاہی حقیقی آزادی کا مجاہد باہر انہوں نے نکالا، جس دن وہ باہر آیا تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ ان کی بدماشی جو ہے اس کا کھیل کس طرح یہ عوام ختم کرتی ہے. ابھی تو الیکشن میں آئے نا، کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی کا پروگرام بنایا اسٹیبلشمنٹ نے. اور وہ یہ جتنی دیر آپ دیکھ رہے تھے نا کہ یہ عمران کے کیسز کو لٹکا رہے ہیں، فیصلے محفوظ کر رہے ہیں، سنا نہیں رہے ہیں، اتنے پورے ٹائم میں ان لوگوں نے آرام سے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی ہے کہ کس طرح ہم نے الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے. پہلے تو اپنے سارے آرمی کے یہ بٹھا دیے کرچے چھمچے کھڑچے، سارے آرمی کے لوگ انہوں نے تعینات کر دیے ہیں ہر جگہ. میں کہتی ہوں کون سا ادارہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنے فوجی نہیں بٹھائے. اور آپ کی جب الیکشن بھی ہوگی تو دیکھنا کہ وہاں پہ فوجی تعینات کیے جائیں گے، لوگوں کو مارا پیٹا جائے گا. اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک بوگس ووٹ بینک انہوں نے تیار کرنا ہے اس نواز گدھے کے لیے، بہت بڑا بوگس. اس میں مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ، ایک فیک ووٹوں کا ایک بہت بڑا انہوں نے ایک کاروبار لگانا ہے. اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ جدھر عمران کی پاپولیرٹی زیادہ ہے وہاں پہ انہوں نے آپ دیکھنا کہ آپ لوگوں کے ووٹوں کو ہی ختم کر دینا ہے. تو یہ پاکستانی قوم کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ملک کے محافظ وہی ہمارے جو ہیں سب سے بڑے ملک کے دشمن بن کر جو ہیں وہ ابھرے ہیں. اور یہ سیاستدان ان کا نمبر 2 آتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نمبر 1 دشمن ہے پاکستانی عوام کی. اور یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے یہ ٹارچر سیل جو بنائے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ایک تیسری ابھرتی جماعت اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب آپ عوام کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ زرداری پارٹی یا یہ نواز نون لیگ خاص کر کے پارٹی یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں. یہ آپ کے یہ کوئی سیاسی گھوڑے نہیں ہیں جن کے اوپر عوام جو ہے نا بڑے آوازیں لگا رہی ہیں. یہ ان کے اعلی کار ہیں. اور ان کی ڈوریں ہلانے والا امریکہ، ڈوریں جو ہلا رہا ہے ہماری فوج کے ذریعہ ہمارے ملک کے اوپر، جس نے اصل قبضہ مافیا کھیلا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے ملک سے بیٹھ کر آپ کے ملک کو جو ہے وہ ترقی نہیں ہونے دے رہا ان غدار ذلیلوں کے ذریعے. پوری قوم اس وقت جو ہے سخت غصے میں، اور یہ غصہ وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ غصہ نکلے گا، وہ غصہ ایک دن ضرور نکلے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو ثانیہ 9 مئی کر کے جو عمران کو پھنسایا ہے، اس میں ہم نے یہ سنا ہے کہ کور کمانڈر گھر کے اندر مریم نواز اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کی بڑی ویڈیوز جو یہ ایک دوسرے کی بناتے رہتے ہیں. یہ بغیرت بے شرم مافیا جو اس وقت پاکستان پہ قابض ہے، امریکہ کا یار، امریکہ کا پٹھو گھنگرو باندھ کے ناچنے والا، امریکہ کی خواہش کے آگے، یہ جو ہیں ایک دوسرے کی بھی اتنے بغیرت بے شرموں کا ٹولہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بھی ننگی ویڈیوز بناتے ہیں، ججوں کی بناتے ہیں، پھر ان کو پہلے ٹریپ کرتے ہیں، ہنی ٹریپ ڈالتے ہیں عورتوں سے، اور اس کے بعد محفلیں کرتے ہیں شرابوں کی بڑے بڑے پوش علاقوں میں. پھر وہاں پہ یہ ججوں کو مدعو کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، پھر وہاں ان کے ساتھ بنا لیتے ہیں. اسی طرح
جرنیلوں کی جو ہے وہ نون لیگ بناتی ہے، پھر نون لیگ کی جو سپریم لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، تو یہ ننگی ویڈیوز کا تماشا ایک دوسرے کے ساتھ جو لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا خزانہ کورک مٹر ہاؤس میں پڑا ہوا تھا، جس کی نون لیگ کو مخبری ہو گئی شہباز کے زمانے میں، تو انہوں نے پھر اس کو رات کو جا کے توڑا ہے۔ یہ صبح جو 9 مئی ہوا ہے، اس سے پہلے 8 مئی کی رات کو یہ جا کے توڑ کے آئے ہیں اور اس کو تلاش کرتے رہے ہیں اس خزانے کو۔ پھر بعد میں انہوں نے ان کو پتہ نہیں کچھ ملا کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو جلا دیں تاکہ ثبوت ہی نہ رہیں کہ کون لوگ یہاں پر آئے تھے، اپنے فنگر پرنٹس مٹانے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر صبح اب اس کو جلانا تھا، تو ابھی کیسے جلاتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 16 ماہ تک یہ شہباز ڈگی کی جو پرائم منسٹر کی حکومت رہی ہے، اس میں کیا پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم و ستم کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا گیا، اور پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت ہی زیادہ برا جو ہے انہوں نے ان کے ایک ورکر کے ساتھ کیا، تو کیونکہ اس میں یہ ملے ہوئے تھے، اس گیم میں یہ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر صبح آگ لگانی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ عمران کو اس طرح دھکا دیا جائے۔ یہ پوری بڑی گریٹ پلاننگ کا حصہ تھا، گریٹ گیم کا حصہ تھا کہ عمران کو صبح یہ جب جائے گا، کیونکہ وہ تو بیچارہ عدالت اپنی پیشیوں کے لیے جا رہا تھا، تو کہ اس کو ہائی کورٹ میں جا کے وہاں سے اس کو گریبان سے پکڑ کے اٹھائیں گے، اتنا برا کریں گے تو لوگ طیش میں آئیں گے اس کے ورکرز، اور وہ باہر نکلیں گے، اور جو ہی وہ باہر نکلیں گے تو جب وہ باہر نکل کے وہ نعرے بازی کر رہے تھے، تو بھلے کورٹ مٹ کے باہر کھڑے ہو کے، تو وہاں پہ یہ کمپنی کے اسٹیبلشمنٹ کے 3 اہلکار وہاں پر آتے ہیں سادہ لباس میں، اور وہاں پہ یہ جو ڈی جی آئی ندیم انجم اور فیصل نصیر ہے، اس وقت پاکستانی عوام کے سب سے بڑے 2 غدار، اور باجوہ ڈاکٹرائن اور عاصم منیر کے 2 اعلی کار، جو جتنی بھی آپ یہ کالی ویگو ڈالوں والی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو اٹھایا گیا ہے سارا کچھ، یہ ان 2 آدمیوں کے حکم کے انڈر یہ حرکتیں ہوئی ہیں اور کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ان کے معاون کار مریم اورنگزیب، مریم نواز، یہ حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ، یہ ساری کمپنی، اور یہ خواجہ آصف، اور یہ ساری جو کمپنی ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی یہ کچھ کرنے میں۔ یہ ویگو ڈالے والے انہوں نے غنڈے انہوں نے جو ہے وہ بھرتی کیے ہوئے تھے، چور اچکے جیلوں سے نکال کے ان کو انہوں نے ان کاموں پہ یہ ڈشکرے ٹائپ کے رکھا، اور ان کو کہا کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے۔ پیسہ تو انہوں نے آپ ہی کا چوری کیا ہوا ہے نا، پھر وہ اسی پیسے سے غنڈے ہائر کر کے آپ کو اور آپ کی جو مقبول ترین پاکستانی عوام کی پارٹی تھی پی ٹی آئی، اس کے ورکرز کو اٹھا کے اس کے پرو صحافیوں کو قتل کر کے، اس کے معصوم جو ورکرز جیسے ضلع شاہ تھا اس کو عبرت کا نشان بنا کے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اور میں یہ بولتی ہوں پاکستانی عوام سے، کیا اتنی بڑی پاکستان کی مقبول ترین تیسری پارٹی جو ابھری تھی، اس کا قتل عام جو ہوا، اس کے ورکروں کا قتل عام جو ہوا، اس کے وزیروں کو جو انہوں نے ان کے اوپر عتاب اور ان کو ٹارچر کیا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہی عمران ریاض اس وقت اپنا ذہنی توازن جو ہے فی الحال ابھی توازن کھو بیٹھے ہیں، اور ارشد شریف کو تو قتل کے گھاٹ ہی اتار دیا انہوں نے۔ پھر یہ ارشد شریف یہ جتنے یہ لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں کے سامنے وہ بیانات دلوا رہے ہیں کہ جی 9 مئی 9 مئی، یہ ہے کون؟ 9 مئی تم ذلیل کتے کے لوگوں نے خود کروایا ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو آ کے کہہ رہے ہو کہ یہ عمران خان نے کروایا ہے۔ عمران خان کو تو تم لوگوں نے بند کیا ہوا تھا جیل میں، وہ وہاں سے 9 مئی کیسے کروا سکتا تھا؟ نمبر 2، عمران کو کیسے پتا چل گیا ان دا مارننگ کہ مجھے انہوں نے دھکے دے کے تو لے کے مجھے ہائی کورٹ سے انہوں نے حراست میں لے کے جانا ہے، اور پھر اس کو کیا، اس کے پاس کوئی گدڑ سنگھی تھی، اس کے پاس کوئی جمشید کا پیالہ تھا کہ وہ فیوچر دیکھ سکتا تھا کہ بھی ایسے میرے ساتھ کل ہوگا تو پھر میں اپنے ورکروں کو کہوں گا کہ وہ باہر نکل کے تو ان کے کورک مٹر گھروں کے آگے جا کے دھاوے ڈالیں۔ ایسا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ عمران خان کی پارٹی میں بھی کچھ کالی بھیڑیں تھیں جنہوں نے وہاں جا کر کے ایون آواز بھی اٹھائی اور کور کمانڈر کر کے آگے، کیونکہ عمران نے تو کبھی بھی اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فوج کی جو ہے وہ، حالانکہ یہ عزت کے قابل ہیں تو نہیں، لیکن اس نے عزت کی بات کی ہے کہ نہیں، پاکستان کے لیے فوج ضروری ہے، چاہے یہ، لیکن ہمیں فوج چاہیے
جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے ملک کی حفاظت کرنے والی فوج ہے، جو آپ کے چھوٹے پیمانے پہ جو سپاہی اور جو کیپٹن تک کے آپ کے درجے کے جن کو آپ شہید کرواتے ہو، یا کرنل تک کے جو لوگوں کو آپ جو شہید کرواتے ہو، ہم ان کے شہدائی ہیں، لیکن ہم اس فوج کی قیادت جو پاکستان کو بے وقوف بنا رہی ہے اور پاکستان کو ان چوروں کے طرح، جس طرح یہ سیاسی چور ہیں، اس طرح لوٹ کھسوٹ کر کے اور وہ اپنی جیبیں گرم کر رہی ہے، اور باہر نیو یارک، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، فرانس، دبئی اور اپنی باہر جو ہے امپائرز اپنی اولادوں کے لیے کھڑی کر رہی ہے، ہم ان کو تھوکتے ہیں. وہ غدار ہیں، ان سب کو پھانسی پہ ہونا چاہیے، ان سب کو پھانسی کے تختہ دار پہ ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی ان بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے پاکستانی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ اور ایک فراڈ کیا ہے. آپ دھوکے باز اور فراڈ لوگ ہو. آپ نے پاکستانی پوری قوم کو دھوکہ دیا ہے، جیسے ان سیاستدانوں نے سیاسی عہدوں پہ بیٹھ کے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا ہے، دھول جھونکی ہے، اور اپنی اولادوں کے لیے باہر ملکوں میں تم لوگوں نے بڑے بڑے امپائرز کھڑے کیے ہیں. دوستوں، میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ لوگ کیوں اہل مغرب کے اتنے شیدائی ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی کوئی ہمدردی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اب جنرل باجوہ نے دبئی میں اتنی بڑی بڑی امپائرز کھول کے اس کو دی ہیں اپنے بیٹے کو. باقی امریکہ میں جنہوں نے پاپا جون کے پیزے اور پتہ نہیں اور کون کون سی کہتے ہیں، اتنی ارب ڈالروں کی، بلین ڈالرز کی ان لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہاں پہ اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے، وہاں ان کے بچوں کو بڑے بڑے گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں اور ان کو کاروبار کھول کے دیے ہوئے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کو کیا تکلیف ہوگی اگر ڈالر مہنگا ہوگا؟ تو ان کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس ڈالرز میں رکھے گئے ہیں، فورن اکاؤنٹس ہیں، ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں. تو ان کو پاکستانی کرنسی سے کیا ہمدردی ہوگی ان کرپٹ جرنیلوں کو یا ان کرپٹ سیاستدانوں کو؟ اب یہ جو 4 سال جو ہے یہ رہ کر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کہتا ہے میں بڑی تکلیف میں رہ کے آیا ہوں. کہ کون سی تکلیف؟ دربار عالیہ شریف ایون فیلڈ میں اپنے پورے اس کے بچے، ان کے آگے سے بچے، ان کی اولادیں پیدا ہو چکی ہیں جن کے لیے اب یہ پھر چوری کرنے کے لیے آیا ہے. پہلے تو اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو امیر کیا ہے، اب پوتے پوتیوں کو امیر کرنا چاہتا ہے. تو اپنی جیب سے انہوں نے یہ جو کیمپین کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ جو اتنا بڑا جلسہ لگایا ہے، جلوس، وہ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کیا. اس کے لیے بھی پاکستان کے یہ جو چمچے خرچے بیوروکریٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ اچھا تم لوگوں نے سیاست میں آنا ہے، اپنے بچوں کو آگے کھڑا کرنا ہے، تو پھر ہماری اس کیمپین میں پیسہ لگاؤ. یہ وہ شریف خاندان ہے، تھیف خاندان، جو انہوں نے مال آلریڈی آپ سے 4 سالوں میں چوری کر کے رکھا ہوا ہے نا باہر کے ملکوں میں، وہ وہاں سے اس کو خرچ نہیں کرتے کیونکہ ان کے بڑے جو گھر وہاں پہ کاروبار لیے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹیکس وغیرہ وہ ساری چیزیں ان کے بھی خرچے لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے ملک سے پیسہ جوڑ کے باہر کے ملک کے ان کے بینکوں میں ان کی معیشت کو بہتر کرنے والے لوگ ہیں. ان کو آپ کی یہ جو نواز بڑے کھڑے ہو کے تو یہ بانگے مار رہا تھا نا کہ مجھے آپ کو غریبوں کو امیر کرنا ہے، آپ کے منہ میں روٹی ڈالنی ہے، آپ کو میں نے بلڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. تم 3 سالوں میں نہیں کر سکے، اب تمہیں 4تھا سال چاہیے. 3 سالوں میں تو تم صرف یہ سارا کام اپنے بچوں کے لیے تم نے کیا ہے. مریم کے لیے تم نے بڑی بڑی نیس کول کی جدادیں کھول کے تو اس میں اس کو بڑے بڑے تم نے وہ مکان اس کو اور کاروبار کھول کے دیے. اور یہ مریم جو ہے یہ اپنے داماد کو اب کاروبار کھول کے دے رہی ہے، اب آگے اپنے بیٹے کو اس نے اور کرنا ہے، اب نئی جگہ اس کی شادی کرے گی، ادھر اس نے اپنے، یہ صرف اپنے خاندان کو امیر کرنے والے لوگ ہیں. بے وقوف پاکستانی عوام، اگر آپ نے ان کو دوبارہ ووٹ دیا اور اگر آپ نے اس انسان کو جو کہ اس وقت جیل میں کال کوٹڑی میں آپ لوگوں کی حقیقی آزادی کی خاطر مر رہا ہے اور اپنی تکلیفیں کاٹ رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو آپ سے بدتر، آپ سے منحوس، آپ سے گھٹیا کوئی پاکستانی قوم نہیں اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اگر آپ اپنے لیڈر کو نہیں پہچان سکتے، اگر آپ اپنے ہمدرد کو نہیں پہچان سکتے، تو پھر آپ ساری زندگی ان 2 گھٹیا، منحوس، غدار، چور، اچکے، یہ شہباز نواز اور زرداری خاندان کے آپ محکوم، سڑی ہوئی قوم، محکوم آپ ان کے رہیں گے. اور یہ اپنی اولادوں کے سروں پہ تاج لا کر آپ کے اوپر بٹھا کر
ان کو یہ بادشاہت کراتے رہیں گے. یہ جمہوریت نہیں ہو رہی, یہ بادشاہت ہو رہی ہے. یہ سیاسی بادشاہت پاکستان میں چل رہی ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بڑے ماڈرن ماڈ اسکواڈ ہمارے لوگ ہیں, لیکن ان کو کیا ABC نہیں پتہ پالیٹکس کی. آپ کو نہیں پتہ کہ بیرون ملک جہاں جا کے آپ دانت نکال کے, تو یہ ہمارا کاکڑ جو ہے یہ وہ فرانس کے ایفل ٹاور کے آگے دانت نکال کے تو وہاں پہ بڑا فخر سے تصویریں ایسے کھنچا رہا تھا. بے شرم آدمی, کبھی تو نے مینار پاکستان کے آگے کھڑے ہو کے بھی ایسے تصویر کھنچائی ہے؟ تو ملک کا وزیر اعظم ہے اور تو باہر کے ملکوں میں جا کے تو وہاں پہ تو سیلفیاں کھینچ رہا ہے UN کے آگے اور UN کے وہاں پہ اندر. یہ اتنے چھوٹے گھٹیا جو ہے لیول کے لوگوں کو انہوں نے آپ کے ملک کا سربراہ بنایا ہوا ہے, اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ڈوریں ہلا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈوریں امریکہ ہلا رہا ہے. یہ سارا سلسلہ ان کا زمیں بوس اور زبردوس ہونا چاہیے جب الیکشن آئے. یا تو عوام پورا الیکشن کا بائیکاٹ کر دے, میں اس کا آپ کو 2 ہی حل بتاتی ہوں, اور یا پھر آپ سوچ لیں کہ آپ نے نون لیگ کے ڈبے میں ووٹ نہیں ڈالنا. دیکھیں گے کتنے مرے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہ نادرا کے, کتنے وہ کیا کہتے ہیں نا, کتنے مردہ لوگوں کے یہ کارڈز جو ہیں نادرا کے بناتے ہیں, اور کتنے مردہ لوگوں کے یہ ووٹ ڈالتے ہیں, اور یہ کس طریقے سے یہ کرتے ہیں. اگر ہماری پاکستانی عوام جو ہے اور ہمارا سادہ بھی جو لوگ بندہ ہے اس کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اور ان لوگوں کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا, اور آپ نے ان کی شیطانیت یعنی کہ اب قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سیاست کو نہیں چھوڑ رہے. اب آپ نواز شریف کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کتنا بوڑھا وہ ہو گیا, اس سے کچھ اب ہوتا نہیں ہے. وہ صرف اپنی بیٹی کو لانچ کرنے آیا ہے, اس کے لیے ووٹ, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی بیٹی کو تو تھوکتے بھی نہیں لوگ, کوئی ووٹ نہیں دینے والا, نہ حمزہ کو کوئی دینے والا ہے. تو یہ بڈھے دونوں شہباز ڈگی اور یہ ایکچولی ایک اسٹیج یہ کریٹ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. اب عوام کا یہ امتحان ہے کہ کیا آپ ان کی اولادوں کے سروں پہ سیاست کا یہ تاج آپ لگائیں گے, یا آپ کی جو ہمدرد آپ اور میرے جیسے ایک نارمل بندوں کی جماعت عمران خان, ایک ہمدرد, ایک ویسا بندہ جس کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے, اور اس کو یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الو کے کان, یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے یہ ندیم انجم, یہ فیصل نصیر, یا عاصم منیر, یہ باجوہ ڈاگ. ان کو تو کوئی تھوکتا بھی نہیں. ان کو کوئی, آپ کسی کو بتاؤ کسی بھی ملک میں جا کے, تم باجوہ کو جانتے ہو, تم ندیم انجم کو جانتے ہو, کہیں گے نو وی ڈونٹ نو وچ ڈاگز دے آر, دے ڈونٹ ایون نو دیم. اور یہ ایک پوری دنیا کا مشہور کرکٹ کا کھلاڑی, ایک ہمارا ستارہ درخشاں جس کی پوری انٹرنیشنل فیم ہے, اس کو یہ 2 نمبر مافیا اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو جیل میں رکھ کے. تو ڈو یو تھنک کہ دے ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ نو. دی آنسر از نو. تم اس کو کال کوٹڑی کیا, وہ جس طرح وہ کیا کہتے ہیں نا, ان کا بس چلے وہ جیسے وہ جس طرح وہ انارکلی کو وہ زندہ چنوا دیا گیا تھا, یہ ان کا بس چلے, یہ وہ اس کو جو دیوار میں چنوا دیں. تم دیوار میں بھی چنوا دو, جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کیا مارو گے تم اس کو, کیا مارو گے تم اس کو, گھٹیا 2 کوڑی کے کیڑوں, کیا مارو گے تم اس کو, جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے, جو لوگوں کے 22 کروڑ عوام کے دماغوں میں زندہ ہے. کیا مارو گے تم اس کو, کیا تم اس کو ختم کرو گے, کیا اس کی شہرت کو تم ڈاؤن کرو گے؟ یہ ڈونگا سا آدمی 4 سال کا بھگوڑا جھوٹ بول کے لندن میں اور سرور پیلس میں عیاشیاں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کر کے آنے والا یہ ڈفر, جس کو تم لوگوں نے کہہ کے بلایا, یہ ڈرتا اتنا تھا عمران خان کا, اتنا اس کو ڈر تھا کہ اس کو پہلے قید کرو تو پھر میں آؤں گا, ورنہ میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اس کی کانپیں ٹانگتی تھی عمران خان کے ایک دھاڑ سے. وہ جو ہمارا ببر شیر اندر قید کیا ہوا ہے نا, اس کے سامنے لا کے PTI کو آزاد کر کے تم اس کو جتا کے دکھا دو. یہ چیلنج دے رہی ہے تمہیں 22 کروڑ عوام. غدار کمینے اسٹیبلشمنٹ کے کھرچو, امریکہ کے یارو, امریکہ کے
آگے گھنگرو باندھ کے ناچنے والوں، اگر تم لوگوں نے کرنا ہے، بدلہ لینا ہے نا، اگر تم نے عمران کو نیچے دکھانا ہے تو ذرا اس کی پارٹی کو آزاد کرو، اس کے بندوں کو جہاں جہاں جیلوں میں رکھا ہے باہر نکالو ان کو. بے غیرت، بے شرم، گیدڑو، بہادر بندے کو اندر بند کر کے تم ناچ رہے ہو ننگا ناچ امریکہ کے آگے گھنگرو باندھ کے کہ دیکھو ہم نے شیر کو قابو کر لیا. میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ اتنے بغیرت اسٹیبلشمنٹ کے یہ لیڈرز ہیں، یہ باجوہ ڈکٹرائن کے ساتھ یہ ملے ہوئے، یہ ندیم انجم، یہ اتنے بکاؤ ہمارا اس وقت ہمارا فوج کا جو یہ ایلیٹ ہے کہ اگر اس وقت اسرائیل ان کو پکارے کہ آؤ آ کے فلسطین کے اوپر بم مارو تو یہ اس کو بھی بم دیں گے. یہ اتنے گر چکے ہوئے ہیں، یہ ان کی آپ باتوں میں مت جانا. وہ صرف آپ کو چونا لگانے کے لیے، اندر سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یوکرائن کو رشیا کے خلاف جو ہے وہ یہ سپلائی جاری تھی بموں کی، اور اسی لیے عمران خان کو نکالا گیا. یہ آپ کو بکواس کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جھوٹے کیس، وہ سائفر تھے، وہ سائفر تو ٹھیک تھا، انہوں نے کیا وہاں امریکہ سے آیا تھا. اب پہلے کہتے تھے کہ ہے نہیں، اب کہتے ہیں ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا تماشا اور گیم انہوں نے عوام کے سامنے لگایا ہوا ہے. ادھر انہوں نے وہ توشے خانے، پورے توشے خانے کھا گئے ہیں، اور عمران کو کہتے ہیں اس کی گھڑی کبھی کچھ. یہ سارا تماشا ہے اصلیت کو چھپانے کا. اور اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے یوکرائن میں بموں کی ترسیل کرنی تھی یہاں سے، اور رشیا کو اپنے خلاف کھڑا کرنا تھا. یہ رشیا چائنا کے خلاف جانا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ ان کو کہہ رہا ہے، ان کا باپ جس کے بوٹ چاٹتے ہیں یہ اس کے سامنے جس طرح یہ بنگلہ دیش میں اپنی پتلونیں اپنی اتار کے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ امریکہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ غدار ہیں. نواز شریف اور اس گینگ کا یا آپ نے جو ساتھ دینا اسی طرح ہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو مری کا انہوں نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ نواز شریف جو ہے وہ سیکرٹ اپنی ملاقاتیں کرتا ہے، اور اس کی بیٹی بھی کرتی رہی ہے. انہوں نے امریکن امبیسڈر کو وہاں بلا کے نواز شریف کی بیٹی کیا کر رہی تھی، کیا باتیں کر رہی تھی امریکہ کی امبیسڈر کے ساتھ. تو یہ سارا جو ہے نا گیم، یہ سب امریکہ کے بوٹ چاٹ لوگ ہیں، اور یہ ان کے سامنے اپنی شلواریں اتار دیتے ہیں امریکہ کے آگے. یہ وہ لوگ ہیں. ان کا ساتھ دینا امریکہ جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پہ بم مار رہا ہے، ان کا ساتھ دینا کے برابر ہے، مترادف ہے بالکل. یہ قوم اپنی کان کھول کے سن لے کہ نواز شریف پارٹی اور یہ چور پارٹی ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ان چمچوں کا، ان کو ووٹ دینا ایسے ہی ہے کہ آپ نے امریکہ کو ووٹ ڈالا. ٹھیک ہے. اور ہم خطے میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ اس وقت رشیا اور چائنا کے ساتھ ہم کھڑے ہو رہے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. سب کو پتہ ہے امریکہ ایک دہشت گرد ہے. مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل اس کا ناجائز بچے کی طور پہ وہاں پر اس نے بٹھایا ہوا ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ امریکن جوز ہیں. اصلی یہودی یہاں پہ لندن میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو 10 کمانڈمنٹ حضرت موسیٰ سے ملی ہیں اس میں خون بہا منع ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے حضرت موسیٰ کی پہلی پریچنگ میں سے ہے. تو یہ امریکہ ہمارے جوز کے نام پر وہاں پہ گھسا ہوا ہے. آپ لوگوں کے مڈل ایسٹ میں تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ارد گرد لبنان اور سیریا کی جو زرزمین ہے اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، پھر ایجپٹ پہ، سعودیہ پہ آنا چاہتا ہے. تو یہ ان کو بڑھنے وہاں مت دیا جائے. یہ ناجائز حکومت، یہ ہمارے نام کو بدنام بھی کر رہے ہیں جوز کے، اور یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ امریکہ ان کو کروا رہا ہے. اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں. اور یورپ، برطانیہ پیچھے نہ رہے گا. انہوں نے بھی 2 بحری جہاز بھیجے ہیں، امریکہ نے بھی 2 بحری جہاز بھیجے ہیں. تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کیوں بھیجے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جو وہاں اسرائیل میں حماس کے ہاتھوں مات کھا رہے ہیں. سمجھے آپ لوگ؟ اگر آپ کو فلسطینیوں کے کو مرتا دیکھ کے آپ کے دلوں پہ کوئی جون نہیں رنگ رہی تو ٹھیک ہے، دیں پھر اسرائیلیوں کے یاروں کو. یہ نواز شریف اور ان کے منہ اندر سے اترے ہوئے ہیں. یہ جو اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے نا، ان کے منہ اترے ہوئے ہیں، کیونکہ اب امریکہ نے ان کو کھل کے کہنا ہے. جنگ ذرا بڑھ رہی ہے نا، ان کو کہنا ہے اب بتاؤ اسرائیل کی تم خلاف ہو. امریکہ دیکھنا پاکستان سے کہے گا سٹانس لے اس ڈونگے کی شکل کو جو لے کر آئے ہیں بڈھے کو، نواز کو، اس کو کہیں گے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے یا تم نے فلسطین کا ساتھ دینا ہے، نام لو. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کا ساتھ دینا ہے یا تم نے یوکرین کا دینا ہے. تو اس طرح ان سے سوالات کی جائیں گے اور یہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے.
یہ بکواس نہ سنیں آپ، یہ جو اس کی جلسے پہ نعرہ لگا رہے تھے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے، کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ جتنی بھی آپ کے سامنے ڈرامہ لگائیں یہ اندر سے ہی امریکہ کے ساتھ ہیں. اور یہ اگر پاکستان نے جو ہمارے لڑکوں سے بم جو تیار کروا رہے ہیں اگر بھیجے بھی تو اسرائیل کو بھیجیں گے، یہ فلسطین حماس کو نہیں بھیجیں گے. یہ میرے سے لکھ لیں آپ. اس کے ساتھ ہی میں اس کلپ کو ختم کرتی ہوں. پاکستانی عوام، شعور جو عمران نے آپ کو دیا اس کو مرنے مت دینا، اپنی امیدوں کی چراغ بجھنے مت دینا، اپنی حقیقی آزادی کی آگ کو بجھنے نہ دینا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. قیدی عمران خان پائندہ باد. انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخرو ہوگا، آئے گا اور ان تمام غداروں کا ستیہ ناش ہوگا. آمین ثم آمین.